वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के दौरान हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो तैमूर साहब। मैं आपके पास आऊँगा, पहले मैं चाह रहा हूँ कि बैरामंद तंगी साहब जो हमारी डिबेट चल रही थी, तंगी साहब जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही है वो ये समझते हैं कि CBM जो है या जो ये एतमाद साजी है ये एक्चुअली हुकूमत को करनी है। जो हुकूमत ने किया मैंने गिनवा दिया, मैं दोबारा नहीं गिनवाना चाहता। आप क्या समझते हैं कि आपकी तरफ से ये एतमाद साजी की जा रही है कि जो जैसे PTI ये समझती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त समझते हैं कि आप वो काम आइन कानून की पासदारी के तहत नहीं कर रहे जो आप जिनकी कंपल्शंस आप पे हैं, हुकूमत पे हैं? नौशाद साहब, मेरे भाई अमजद साहब कौमी असम्बली के मेंबर थे और मैं सेनेटर था जी। और इसकी लीडर प्राइम मिनिस्टर थी, PTI की हुकूमत थी। तो उस वक्त हम अपोजिशन में थे और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे। अमजद साहब को याद होगा, और आप जैसे सीरत सहाफ़ी जो है आपकी गहरी नज़र है, इसी तरह खालिद फारूक साहब की भी बहुत बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तानी सियासत पे। हम अपोजिशन, मेरे अपोजिशन लीडर को इसकी प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम नहीं किया था। उसको अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके साथ बैठने के लिए, पार्लियामान को और पार्लियामान की मजबूती के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हम बार बार इनकी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते कि आइए मिलकर हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहते हैं, हम आपको मजबूत देखना चाहते हैं। जिस मुल्क में आप जाते हैं आप पार्लियामान को इत्तेमाद में लेकर हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन इसकी प्राइम मिनिस्टर ने एक बात नहीं सुनी और बार बार हमें जवाब में ये मिलता कि ये मुझसे इनारो मांग रहा है। आज हम हुकूमत में हैं, ये अपोजिशन में है। हम अपोजिशन की स्टेटस को भी तस्लीम करते हैं। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम करके आगे बढ़ना भी चाहते हैं। हम दोनों मिलकर, अपोजिशन और हुकूमती जमात मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मा भी चाहते हैं। लेकिन क्या आज 2 साल होने को है, यहां सीनेट फ्लोर पे एक दफा फिर मैं अपने उस सेंटेंस की रिपीट करता हूं कि क्या PTI के मैनेज ने या सेनेटर ने या यहां हुकूमत ने कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस की है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम मुल्क के लिए, कौम के लिए, इदारों के लिए, दहशतगर्दी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए और लेजिस्लेशन के लिए कोई अपना किरदार अदा करें? इसके लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि डायलॉग्स की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर पाकिस्तान की मजबूती के लिए, जैसे 2025 हमारी कामयाबियों का साल रहा है, तो हम चाहते हैं कि 2026 भी हमारी कामयाबियों का साल रहे। ये मुल्क PTI वालों का भी है, ये मुल्क मुस्लिम लीग नून का और आपका भी है। आपका पॉइंट आ गया। क्या पाकिस्तान की, मुझे 1 मिनट दे दे नौशाद साहब, मुझे 1 मिनट दे दे। क्या पाकिस्तान की मजबूती के लिए जो आज पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी दहशतगर्दी हो रही है, जो यहाँ TTP तंजीम जो एक दहशतगर्द जुमात है, क्या PTI दहशतगर्द जुमात को दहशतगर्द जुमात कहने के लिए तैयार है? क्या वो तो कह रहे हैं, वो तो अब TTP की मजम्मत भी कर रहे हैं बैरामंद साहब। उन्होंने जो दहशतगर्दी है उसकी मजम्मत भी अब वो अलग ऐलान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जरा थोड़े से रिलक्टेंट जरूर होते थे, लेकिन अब मजम्मत भी कर रहे हैं, TTP की भी मजम्मत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा, आपका आ गया पॉइंट बैरामंद साहब। तैमूर तालपुर साहब, यहाँ जब आप डिबेट हो रही है वो ये है कि हमारी जो पार्लियामान है, हमारी जो असम्बलियाँ हैं, पहला सवाल मेरा ये है कि वहाँ पे ये दहशतगर्दी की करारदादें बहुत मंजूर हुई हैं, कुछ आज नए अल्फाज भी आए हैं, दुरुस्त बात है। लेकिन ये जो पार्लियामान का एक्चुअल काम है, क्या आपको लगता है कि चूंकि आप थोड़ा इत्तेहादी होने के नाते कोई बात कर सकेंगे, ज़रा न्यूट्रल वे में जाकर ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपके जो पार्लियामानी इस वक्त जो सिस्टम है इसके अंदर पार्लियामान वो काम कर रहे हैं, अरकान असम्बली वो काम कर रहे हैं जो एक्चुअली उनको करना चाहिए? क्योंकि वहाँ तो डिबेट सिर्फ शुरू होती है, जो बानी PTI की तरफ जाती है, उसके बाद मामलात और तरफ चले जाते हैं, फिर वहीं की वहीं रह जाती हैं सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं जो पिछले 50 साल से काम करती आ रही थी असेंबलीज आज भी वही काम कर रही हैं, तो कोई ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है। पर जो बात आती है ये कंस्टिट्यूशन की, मेरे ख्याल से जिस पे आप जोर भर रहे हैं, तो उसके लिए ताली दोनों हाथों से बजती है। आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हुए थे और हुकूमत बनने से पहले हमने तो यहाँ तक कि कहा था कि भाई PTI के नंबर ज्यादा है तो आए आगे बढ़ के
اور آپ حکومت بنائیں اور اپنے مسئلے مسائل حل کریں اور بہتری کی طرف جائیں. پر انہوں نے پھر وہی غیر سیاسی طریقہ جو ان کا سٹائل ہے بات کرنے کے, نہیں ہم چوروں سے بات نہیں کرتے. تو کبھی ہم چور ہو جاتے ہیں تو جب ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم اچھے لوگ ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہے کہ ہم چور ہیں اچھے لوگ, ہمیں خود کنفیوز کر دیا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ کیا وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی تک اگر آپ ذرا غور کریں جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے جو بات کرنا چاہتے تھے, جیسے جیسے جوں انہوں نے بات کی حکومت کے ساتھ ان کا پتا کٹتا گیا. اور خان نے ایک سے لے کے 2 3 4 میں سمجھتا ہوں 10 لوگوں کو تو فارغ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سہیل افریدی صاحب کل ملے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکیں. اب بالکل سہیل افریدی صاحب کی جو مخالفت ہے وہ آج سے شروع ہو چکی ہے. اچھا. اور اب وہ مہینہ برداشت کر سکیں گے, 2 مہینے 6 مہینے چلیں گے, مجھے نہیں پتا. پر ان کے جو ڈیز ہے وہ دے آر نمبرڈ ناؤ. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سینئر آدمی کو لے کے آئے لیڈر آف اپوزیشن بنا کے چکزئی صاحب کو, جن کا پہلے مذاق اڑاتے تھے, میمک کرتے تھے, ان کی سلام ہو ان کو, پھر بھی وہ برے وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آ کے اپنے اصول کے موقف پر, میں سمجھتا ہوں. تو یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے, یہ بات چیت کی طرف جب بڑھیں گے تو خان صاحب ان کا پتہ بھی کاٹیں گے. کیونکہ خان کی ایک ہی بات ہے, ایک ہی چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں. پہلے نمبر پہ مجھے جیل سے نکالو, اور جیل سے نکالتے مجھے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دو, جو ہو نہیں سکتا. بات چیت کے تھرو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, پر خان صاحب جیل سے نہیں نکل سکتا بات چیت کے تھرو. لہٰذا جو بھی بات چیت کی طرف جائے گا وہ پیٹ کے ایسے کٹتا جائے گا. اب دیکھتے ہیں, ایک نیوٹرل آدمی ہے چکزئی صاحب, بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. آئی ایم آلسو ویری ایگر ٹو سی کہ وہ کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. وہ بھی اپنی مرضی والے ہیں, میرے خیال سے ڈکٹیشن تو وہ بھی عمران خان سے نہیں لیں گے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں صاحب, یہ جو بات تالپور صاحب نے کی ہے مجھے تو پریشان اس لیے کر دیا ہے. کل تک تو ہم خوش ہو رہے تھے اس بات پہ کہ سہیل افریدی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے, انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. ایک اور میٹنگ بھی ان کی ایکسپیکٹڈ ہے دہشت گردی سے متعلق. صوبے کو جو ریاستی ذمہ داریاں ہیں یا ایک ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں ہیں وہ الگ ہونی چاہیے, سیاست الگ ہونی چاہیے. ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ اس طرح کی بہتری آئے گی, تو تالپور صاحب نے تو معاملہ اور طرف کر دیا. کیا ہم کو نیا وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی ان کی مخالفت شروع کر دی. آج ان کو ایک دلچسپ بات بھی یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہاں پر جب ان کو سوال کیا کہ جو یہ آپ کی جو اصل حکومت ہے, باقی تو جعلی حکومتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں, جو اصل حکومت آپ کی کے پی کی ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جی ہم نے تو شعور دیا سوال کرنے کا, دیکھیں آپ سوال کریں. یہ جواب کا شعور کب آئے گا سر؟ یہ جو سوال تھا ایکچولی اسے ہٹا کر صرف یہ کہہ دینا کہ سوال کا شعور دیا, ایکچولی جواب دینے کا شعور جو ہے وہ کب آئے گا؟ آپ نے 3-4 سوال کیے. سب سے پہلے تو کل سہیل افریدی نے, چیف ایگزیکٹو نے کل بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ صوبے کے مسائل کے حوالے سے ہمارا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ رہے گا. وہ اسی لیے تو آج میں بیٹھا ہوں. شاید سیاسی کارکن ہوتے ہوئے میں اختلاف کر سکتا تھا, لیکن بحیثیت صوبے کے ایز اے چیف منسٹر میری ذمہ داری میں ہے کہ میں صوبے کے اندر امن و امان کے لحاظ سے اور اس کو درپیش مسائل کے لحاظ سے جو ہے وہ میں بات چیت کروں, ان کے ساتھ سیٹنگ کروں. تو اس میں تو اب کلیئرٹی ہے. اس میں اگر ہم اسپیکولیشنز پہ جائیں گے تو معاملات الجھیں گے. ہمیشہ اچھائی کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے. دوسرا یہ کہنا کہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت تک کارآمد آتے ہیں جب آپ کوئی کنکریٹ جیسے جیسے آگے چلتے ہیں تو یقیناً میں کیوں کہتا ہوں کہ جو ہٹ کرتی ہیں چیزیں وہ گورنمنٹ کو اس لیے کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی بینیفیشری ہوتی ہے الٹیمیٹلی جو بھی حاصل وصول ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی ڈائلاگ کے نتیجہ کوئی آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کوئی ون ون ہوتی ہے, بلکہ وہ جمہوریت کی جو ہے وہ فتح ہوتی ہے, نہ کہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے نہ کہ اپوزیشن کی ہوتی ہے, بلکہ دونوں گین کرتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن گین کرتی ہے, گورنمنٹ بھی گین کرتی ہے. اور تیسری بات آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کو جب آج ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا
پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسری پارٹی سے ہوں گی، شعور کی بات، لیکن جواب کا شعور، جواب دینا چاہیے تھا ان کو اس بات کا، وہ جواب کا دینے کے بجائے بس یہ کہہ دینا کہ سوال کا شعور دیا ہے، اس سے گزارا چلتا ہے. آپ اچھا دیکھیں، صوبے کے اندر ریفارمز لائی گئی ہے، چاہے ہیلتھ کے حوالے سے ہیلتھ کارڈ ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہو. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ باقی صوبوں کے ساتھ بھی تقابلی جائزہ لے لیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے معیشت کے لحاظ سے جو سب سے جو ترقی کر رہا ہے وہ صوبہ کے پی کے کر رہا ہے. آپ کبھی، میں نہیں کہہ رہا، یہ ماہر معاشیات کہہ رہے ہیں. میں آتا ہوں، آپ بہرمند صاحب میں آتا ہوں، ٹھہرے انہیں بات کر لیں. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا. آپ کے جو ماہر معاشیات ہیں ان کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جی صوبہ جو ہے وہ معاشی لحاظ سے جو ہے وہ بہت آگے جا رہا ہے. اللہ اللہ کرے. آفریدی صاحب تو کر رہے ہیں، آپ نے اللہ بس انہوں نے اپنی پارٹی کی بات کرنی. ہاں ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں، پھر آپ کے پاس آتا ہوں میں. نوشاد، آپ خود اندازہ کریں کہ ایک صوبے کے اندر لوگ گٹروں میں مر رہے ہیں اور دوسرے صوبوں میں بھی ابھی تک لوگ گٹروں کے اندر مر رہے ہیں، اور آپ ان کو فیک نیوز کا نام دیتے ہیں. کوئی پلازوں میں لوگ جل رہے ہیں، اور وہاں سیوریج سسٹم نہیں بنایا گیا. ان کی ترقی کا معیار تو یہ ہے. نیائی صاحب اگر اس طرح انسیڈنٹ گنانے لگے تو پھر بہت سے ایسے انسیڈنٹ ہیں جو پھر ہو سکتا ہے کے پی کے گلے پڑ جائیں. وہ بڑی ڈیبیٹ اور میں یہ نہیں کہتا، لیکن نیت کی بات ہے نا. جی میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کیونکہ جو کمپیریزن، یہ جو معاشی معاملہ ہے، میں چاہوں گا، میں آپ کے پاس بھی آؤں گا تیمور صاحب، اور بہرمند تنگی صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا. میں ذرا تھوڑا سا نیوٹرل اوپینین چاہوں گا کہ فاروقی صاحب، یہ جو کمپیریزن ڈرا کیا ہے نیائی صاحب نے صوبوں کا، آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے جو ہے وہ واقعتاً پنجاب، سندھ، بلوچستان کی تو ہم ابھی ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، لیکن کیا پنجاب اور سندھ سے بہتر پرفارم کر رہا ہے معاشی لحاظ سے بھی، اور وہاں ریفارمز بھی بہتر ہے؟ دیکھیے، جس صوبے میں آدھا صوبہ، جس صوبے کا آدھا حصہ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو، تو آپ کیسے کہیں کہ وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ بدقسمتی ساتھ یہ ہے کہ آپ اس دہشت گردی کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی بجائے آپ دوسرے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. یہ 8 فروری کی یہ جو ابھی ملاقات بھی پرائم منسٹر سے ہوئی ہے، میرے خیال کے مطابق پی ٹی آئی نے ایک عقل مندی کا بھی ثبوت دیا ہے. کچھ چیزیں پازیٹیو سمت میں بھی چل رہی ہیں. معاشی حالات تو کے پی کے، میں نہیں کہتا کہ آپ کے وہاں پہ ایسے پروجیکٹس ہیں ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے جن کا آپ پنجاب کے ساتھ کمپیریزن. میں لاہور میں بیٹھا بالکل نہیں بات کر رہا، ہم تو اس حکومت کے، اس پارٹی کے بڑے سخت ناقد رہے ہیں، اور جہاں پہ بیڈ پرفارمنس آتی ہے، جہاں پہ کوئی ایشو آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وسائل کے باوجود یہ حکومت وہاں پرفارم نہیں کر پائی. لیکن اگر آپ کے لیے مثالی کوئی جگہ ہے اس وقت پاکستان میں، ویسے تو ہر صوبہ، ہر جگہ، ہر شہر ہونا چاہیے، لیکن وہ پنجاب میں ہے، اس لیے اس کو ڈسکریڈٹ نہ کریں اور اس کا کے پی سے اس طرح موازنہ نہ کریں. باقی جو کے پی والی جو وزیر اعلیٰ جو ہے، ان کی جو اس وقت لینگویج ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی پی ٹی آئی کے یہ رہنما جو لیڈر ہے، یہ بھی بڑی پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ، میرا یہ خیال ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. یہ جو ملاقات بھی ہوئی وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم کے ساتھ، ان کی دعوت پہ، وزیر اعظم کی دعوت پہ، اس پہ انہوں نے سیاسی بات انہوں نے کہا ہم نے مائنس عمران خان انہوں نے کر لیکن دیا ہوا ہے. نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، اس ملاقات میں جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو 8 فروری کو جس احتجاج کا جس لیول پہ کیا جانا تھا اس پہ بات ہوئی ہے، اس لیول کی اس طرح کی دھینگا مشتی نہیں ہوگی. یعنی اس طرح کا اپنے اپنے گھروں میں احتجاج ہوگا، چیزیں اپنے اپنے گھروں جیسے پہلے کی بورڈ وہ کنٹرول رہے گا. وہ جو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کے نعرے تھے وہ آپ نعرے نہیں سنیں گے. یہیں سے جو اختلاف والی آپ بات کر رہے ہیں، یہیں سے وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوں گی، اور گنڈا پور کے بعد ممکن ہے کہ دوسرے وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ فارغ کر. میں تنگی صاحب آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میں پہلے تیمور صاحب کے پاس جانا اس لیے چاہتا ہوں. اب ذرا لیس جسے کہہ لیجئے کہ وہ نیوٹرل آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اتحادی ہیں، لیکن میں چاہوں گا اس کے بعد آخر میں صرف آپ جواب دیں. یہ تیمور صاحب، سندھ اور کے پی کے آپ ذرا تھوڑا سا آئیڈیا ہمیں دیں، کیونکہ جو نیائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جناب وہ تو معاشی لحاظ سے بھی بہت جو ہے وہ صوبہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، صوبے جو اکنامک پرسپیکٹو میں بہت بہتر ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ پیسے مانگتے رہتے ہیں ہر وقت اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پروگرامز اور ریفارمز اور وہ بہت کچھ ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یا ہم مس انفارمڈ ہیں، یا واقعتاً وہاں کام ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ میرے خیال سے ایک اچھا مذاق تھا، اور اچھی بات ہے آپ کے ویوز کو کبھی ہنسنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. نہیں صاحب تو اس میں کوئی حرج نیائی صاحب غصہ کر جائیں گے، نہیں لالپور صاحب. نہیں، نیازی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، وہ سمجھ پہ نہیں کریں گے. دیکھیں، آپ نے جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، جو آپ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے ہے.
ان کے سوائے کرپشن کے کیا تھا کے پی کے پروجیکٹس میں؟ بی آر ٹی پشاور، بی آر ٹی کے پورے پروجیکٹ آپ نے پڑھا کیا ہوا؟ ورلڈ بینک کے ریویوز کا ہے کیا ہے اس کے اوپر؟ ان کے جتنے پروجیکٹس تھے کوئی ایک پروجیکٹ مجھے نہیں ملا جو میں نے ڈھونڈ رہا تھا کہ جس میں ورلڈ بینک نے ان کے فنڈرز نے کہہ دیا ہو کہ نہیں یہ پروجیکٹ بڑا اچھا ہے. تو ہر چیز میں فیل جا رہے تھے، ہر چیز میں کرپشن تھی. وہاں کے معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں کی پولیٹیکل حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ آپ کے ٹیررزم کہاں پر پہنچا ہوا ہے. تو اس میں ٹیررزم کے ہوتے ہوئے کون سی ترقی آ سکتی ہے؟ آپ اپنے صوبے کو اس ٹیررزم سے تو نکالیں. اگر آپ جس جماعت میں ہیں، جو جماعت حکومت میں ہے، وہ ایک ٹیررسٹ کو اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرے تو کہاں سے ٹیررزم کنٹرول میں آئے گا؟ حکومت وفاق ایک بات کرے گا، صوبہ اس کی الٹ بات کرے گا. یہ کہیں گا کہ ٹیررسٹ کو پکڑنا ہوگا، ٹیررسٹ کو پکڑنا نہیں، ٹیررسٹ کو موقع دیں گے. کتنے موقع دیں گے؟ کتنی جانیں گوائیں گے؟ کتنے بچوں کی جانیں جائیں گی؟ کتنے فوجی شہید ہوں گے؟ تو یہ سب چیزیں آپ کو بڑا سیریسلی دیکھنی پڑیں گی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو یہ ایک دم سے آ کے ایک بات کر دیتی ہے اسپوکس پرسن پی ٹی آئی کا ان چیزوں پہ. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور جو بہت بڑا امپیکٹ لاتی ہیں. تو آپ کو پہلے سیریسنس جو ہے نا اس میں دکھانی ہوگی، آپ کو بات چیت کرنی ہوگی. صوبہ وفاق کے بغیر چلنا بہت مشکل ہے. یہ ایک اچھا قدم تھا جو سہیل آفریدی صاحب نے جا کے ہر واک آف لائف سے اس کو پریز کیا گیا ہے، ہر شخص نے اس کو پریز کیا ہے. بالکل پریز کیا ہے، پر خان صاحب پریز نہیں کرے گا. انہوں نے اپنے لیے تو نیا ایک پانڈا باکس جو ہے کھول دیا ہے، جس کے بعد اب ان کی ہو گئی ہیں برائیاں شروع. خان صاحب کی بہن کی طرف سے بھی شکایتیں آئی ہیں، ایک دو اور کوارٹر سے شکایتیں آئی ہیں. ابھی خان صاحب کا جو ویو آپ کے سامنے آئے گا تو میری بات آپ کے سامنے بالکل وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا بیرامن صاحب، یہ جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا خاص طور پر پنجاب کے پرسپیکٹو میں، چاہوں گا آپ پنجاب کے پرسپیکٹو میں ضرور جواب دیں، لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ جو جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے، چونکہ اب وہ کنڈیم بھی کر رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے کیا، دیگر لیڈرز نے بھی کیا، تو دہشت گردی میں تعاون کے اوپر تو بات اب تھوڑی بڑھتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سہیل آفریدی صاحب ملے بھی ہیں. اگلی جو میٹنگ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی دہشت گردی سے متعلق ہے. وہ الگ بات ہے کہ تالپور صاحب نے یہ جو پیش گوئی کی ہے کہ اس وقت تک پتہ نہیں وہ سی ایم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ان کا حال بھی علی مین گنڈا پرسا والا ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کر اگر اگلی ملاقات بھی ہوتی تو معاملات تو دہشت گردی کے اوپر کچھ نہ کچھ بہتر ہوں گے نا سر. لیکن نوشاد صاحب، میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں اور میں 45 ایئرز میں نے پولیٹیکل جو میں نے 44 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے شہید بی بی سے، آصف علی زرداری صاحب سے، اور ابھی میرا لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب ہے. میں مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں. میں نے سیاست کو بہت قریب سے دیکھا اور میں اسٹریٹ کا ورکر ہوں. میں نے جھنڈے لگائے ہیں، میں نے پوسٹر لگائے ہیں، میں نے بھٹو کے نعرے لگائے ہیں، اور آج بھی میں اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کا ورکر سمجھتا ہوں. اور ایز اے ورکر میں اپنے ملک کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے عوام کی خدمت چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہوتا ہے اور ایک پارٹی کا عہدہ ہے. کیا جو آج سی ایم صاحب ہے، چیف ایگزیکٹو صاحب ہے سہیل آفریدی، تو پہلے دن جب اس نے اوت لیا ہے آج تک اس نے ایز اے چیف منسٹر، ایز اے چیف ایگزیکٹو کوئی رول پلے کیا ہے؟ اگر یہ 8 فروری کے لیے موبلائزیشن کا کام کرتے ہیں تو کیا جب یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ابھی نیازی صاحب نے دعویٰ کیا کہ ہمارے تو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ورکر ہیں، تو اگر آپ کے پورے پاکستان میں اور ہر ضلع میں ورکر ہوتے تو کیا آپ کا وزیر اعلیٰ وہاں موبلائزیشن کے لیے جاتے؟ لیکن یہ قوم کی دولت ہے، خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے اربوں روپے کی دولت ہے کہ آپ کا چیف ایگزیکٹو نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے قوم کی دولت کو خرچ کرتے ہیں، اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر چیف منسٹر جب ان کو وقت نہیں ملتا ہے تو یہ ایز اے چیف منسٹر کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ اور جب فلور پہ کھڑے ہو کے چیف منسٹر، اس کا اسپوکس پرسن اور ایک نہ سیاسی نہ بالغ اور نہ اہل منسٹر مینا خان، یہ تینوں ایک پچ پہ ہیں اور تینوں کہتے ہیں کہ ہمیں 5 کروڑ عوام نے اگر ووٹ دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں. تو پھر نیازی صاحب بتائیں، جب آپ کا چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں کہ ہمیں تو خدمت کے لیے ووٹ ہی نہیں دیا، ہم تو مجرم قید 804 کی رہائی کے لیے ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، تو پھر کون سی خدمت کی بات کرتے ہیں آپ؟ مجھے کسی ہاسپٹل بتائیں، پنجاب اور کے پی کے کا تھوڑا سا آئیڈیا دے دیجئے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں رہتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً کے پی کے جو ہے وہ پنجاب کی سطح پر پروگریس کر رہا ہے یا پنجاب یا سندھ سے بہتر ہے؟
میں اس کو مریم نواز صاحبہ کی اور پنجاب کا توہین سمجھتا ہوں کہ اگر میں کمپیریزن کروں خیبر پختونخوا کی ترقی کا اور پنجاب کی ترقی کا، یہ میں توہین سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہاں دونوں کا کمپیریزن زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ تو لوگ بھوکے مرتے ہیں، یہاں پہ تو لوگ دہشت گردی سے مطلب کہ گھروں سے شام کے وقت نکلتے نہیں ہیں، اور یہاں پہ چیف منسٹر اور اسپوکس پرسن کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی تنظیم دہشت گرد جماعت نہیں ہے۔ یہاں پہ تو چیف منسٹر وہاں پر طالبان رجیم کا اسپوکس پرسن بنا ہے، ان کا نمائندہ بن رہا ہے، وہ تو ثبوت مانگتے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں آتا ہوں، میں آتا ہوں خیبر پختونخوا کی ترقی کا۔ جب چیف ایگزیکٹو کہہ رہے کہ میں کسی آدمی کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس دن اس نے اسلام آباد میں ایک صحافی، آپ جیسے صحافی کا سوال کا جواب دیا، جب ان سے عراق کے متاثرین کے بارے میں، افیکٹڈ ایریاز کے بارے میں، ڈسٹرکٹ کے بارے میں کہا، سوال کیا، تو اس نے کھل کے کہا کہ مجھ سے یہ سوال آپ نہیں کر سکتے، مجھ سے آپ عمران کے بارے میں سوال کریں، مجھے آپ متاثرین کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو جب ایک چیف منسٹر کھڑے ہو کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کسی کام کے لیے نہیں ہوں، میں صرف اور صرف رہائی کے لیے کام کروں گا اپنی لیڈر کی، تو پھر نیازی صاحب کس منہ سے اور کس پوائنٹ آف ویو سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں خیبر پختونخوا میں ترقی ہو رہی ہے؟ یہاں پر اربوں روپے کے سکینڈلز۔ نوشاد ایک منٹ دے دیں، نوشاد مجھے ایک منٹ دے دیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ ہمیں دے دیں 95 ارب سے 900 ارب روپے تک قرضہ کہاں خرچ ہوا؟ یہ 800 ارب روپے جو وار اینڈ ٹیرر کے لیے ہم نے دیا وہ کہاں خرچ ہوا؟ ابھی 4 ارب روپے ریلیز کیے 2 ہفتے پہلے، وہ کہاں خرچ ہوئے؟ ہم حساب مانگتے ہیں ان سے، یہ اربوں روپے کی کرپشن میں انوالو ہے، اس نے قوم کی دولت کی تباہ برباد کر دیا ہے۔ بیرمن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، امجد خان نیازی صاحب آپ کا، تیمور طالپور صاحب آپ کا بھی، اور خالد فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے کنکلوژن میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ امجد خان نیازی صاحب نے جو کہا کہ کے پی کے کا صوبہ جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، یا انہوں نے جس طرح سے بتایا، میری خواہش رہے گی کہ واقعتاً یہ بات جو ہے یہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے آئے، ہم بہت خوش ہوں گے، پورا پاکستان اس سے بہت مطمئن ہوگا اور بہت خوش ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔